अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे शहद की मक्खी का सफ़र। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं, वो सब का सब शहद नहीं होता। इसका सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ही शहद बनता है। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं, यानी 30 लाख मरतबा फूलों से अपने छत्ते तक आती जाती हैं। ये फासला जो वो इतनी मरतबा आने जाने में तय करती हैं, वो तकरीबन 50,000 मील होता है। यानी वो आने जाने के बजाय अगर एक ही समत में सीधा उड़ती रहे तो ये फासला 50,000 मील होगा। जब रस जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है। अब मैं एक और दफ़ा सही तरीके से उसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं, वो सब का सब शहद नहीं होता। इसका सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ही शहद बनता है। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं, यानी 30 लाख मरतबा फूलों से अपने छत्ते तक आती जाती हैं। ये फासला जो वो इतनी मरतबा आने जाने में तय करती हैं, वो तकरीबन 50,000 मील होता है। यानी वो आने जाने के बजाय अगर एक ही समत में सीधा उड़ती रहें तो ये फासला 50,000 मील होगा। जब रस जमा हो जाता है तो उसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है। ये सिमत नहीं है, समत है। पहले सबसे क्या लिखते हैं? सीन मीम ते। समत हम कैसे लिखते हैं? सीन मीम ते, समत। समत का क्या मतलब होता है? तरफ। यानी अगर किसी चीज का रुख किसी तरफ हो तो उसको समत कहते हैं। किसी चीज की तरफ कोई रुख होना। ठीक है। उसके बाद अमल। अमल एन मीम लाम अमल। अमल का मतलब है काम। फिर है उड़ाने भरना। उड़ाने भरना। इसका इसका क्या मतलब है उड़ाने भरना का? उड़ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 लाख उड़ाने भरती हैं। 30 लाख उड़ाने भरने का ये मतलब है कि 30 लाख दफा वो फूलों से छत्ते तक और छत्ते से फूलों तक आती जाती हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? शहद पहले पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा और गाढ़ा रस बाकी रह जाता है, जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गुदूद होते हैं जो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियाँ इस शहद को छत्ते के सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख छत्ता बनाने वाली मक्खियाँ इस तरह बनाती हैं कि शहद थिन पैक ग़िज़ा की तरह महफूज हो जाए। अब इसको फिर एक दफ़ा पढ़ते हैं। शहद पहले पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो
اس کے بعد ایک میٹھا اور گاڑھا رس باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس دیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس رس کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس شہد کو چھتے کے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ چھتا بنانے والی مکھیاں اس طرح بناتی ہیں کہ شہد ان پیک غذا کی طرح محفوظ ہو جائے۔ اب ہم لوگوں نے کچھ الفاظ کا تلفظ دیکھنا ہے۔ پہلے سب سے جو ہے وہ غدود کیا ہوتے ہیں؟ اس کو اپنے غدود نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں غدود، غین دال واو اور دال، غدود۔ اس کو غدود نہیں کہنا، اس کو غدود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غدود کیا ہوتے ہیں؟ یہ مکھیوں کے جسم میں چھوٹے چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں جن سے کچھ رطوبت نکلتی ہے، اور جب وہ رطوبت یا وہ اس کو مائع بھی کہہ سکتے ہیں، لکوڈ آپ کہہ لیں، لکوڈ جو ہوتا ہے وہ جو پھولوں کا رس ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، تو پھر ایک اور مائع بنتا ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ غدود جو ہوتے ہیں وہ مکھیوں کے جسم میں یا منہ میں چھوٹے چھوٹے سے اعضاء ہوتے ہیں، اور یہ اعضاء کچھ رطوبت یا مائع خارج کرتے ہیں، اور اس سے جب یہ مائع رس پھولوں کے رس کے ساتھ ملتا ہے تو شہد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ شہد بن جاتا ہے تو اس کو وہ چھتے کے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں وہ شہد۔ اب یہ دوسرا لفظ ہے جو اکثر غلط پڑھا جاتا ہے، وہ ہے غذا۔ غذا کہتے ہیں، غذا نہیں کہتے، غذا نہیں سے کہنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو شہد کی مکھی کے بغیر بھی شہد پیدا ہو جاتا یا شہد کی نہر بہا دیتے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ شہد کی مکھی جس طرح شہد بناتی ہے وہ بہترین منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کا نمونہ ہے۔ اب اس میں دو ہی الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں اور تھوڑے تشریح طلب ہیں۔ پہلا ہے منصوبہ بندی۔ منصوبہ پھر بندی۔ منصوبہ بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بنا کر کام کرنا، اور منصوبہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے کام کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ جیسے شہد کی مکھیاں پہلے سب سے رس پھولوں سے اکٹھا کرتی ہیں، اور پھر اس کا پانی اڑاتی ہیں، اور پھر پانی اڑانے کے بعد وہ اس کا جب شہد بن جاتا ہے تو اس کو چھتے میں جمع کر لیتی ہیں، تو یہ ایک منصوبہ بندی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظم و ضبط کا مطلب ہے کہ جب سب مل کر اکٹھے ایک ترتیب کے ساتھ کام کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں نظم و ضبط۔ اور منصوبہ بندی اور نظم و ضبط سے شہد کی مکھیاں کام کر کے شہد بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو نظم اور ضبط نہیں کہنا، اس کو کیسے ہم بولتے ہیں؟ نون زوئے اور میم، نظم و ضبط، نظم و ضبط، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ نظم و ضبط۔ اب یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ ختم ہو گیا، اتنا صحیح ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سوالوں کون کون سے، اس کے مشق میں کون سے سوال ہیں اور اس کو آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں۔
سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جو رس جمع کرتی ہیں اس کا کتنا حصہ شہد بنتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جو رس جمع کرتی ہیں اس کا صرف 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ شہد بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم شہد کی مکھیاں جو ہیں جو جتنا رس جمع کرتی ہیں، جتنا وہ رس چوستی ہیں پھولوں سے، اس کے اگر 3 حصے کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں تو 2 حصے اس میں سے مائنس ہو جاتے ہیں یا 2 حصے اس میں سے الگ کر لیں اور جو 1 حصہ بچ جاتا ہے وہ شہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو آدھا کلو شہد بنانے کے لیے کتنے پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھیوں کو تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ 20 لاکھ پھولوں سے رس مکھیاں چوستی ہیں تو آدھا کلو شہد بنتا ہے، کیونکہ اس میں سے جو ہے وہ 3 میں سے 1 حصہ بنتا ہے نا، تو اس وجہ سے صرف جو ہے وہ آدھا کلو شہد کے لیے ان کو 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ مکھیاں اتنی مقدار میں شہد بنانے کے لیے کتنی اڑانیں بھرتی ہیں؟ مکھیاں اتنی مقدار میں شہد بنانے کے لیے 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں، یعنی کہ وہ شہد کے چھتے سے پھولوں تک اور پھولوں سے شہد کے چھتے تک جانے کے لیے وہ 30 لاکھ دفعہ ہو جاتی ہیں اور پھر آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ اتنی مقدار کا کیا مطلب ہے؟ جو اوپر والا سوال پوچھا ہوا ہے کہ آدھا کلو شہد، تو مقدار اس کی کتنی بنتی ہے؟ آدھا کلو۔ اگلا سوال ہے کہ اس عمل کے لیے وہ کتنا فاصلہ طے کرتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عمل کے لیے وہ تقریباً 50,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ شہد بنانے کا عمل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اپنے الفاظ میں لکھنے کا مطلب ہے کہ جو اتنا بڑا سا جو چیپٹر ہے اس میں سے جو چھوٹا سا آپ نے یہ بتانا ہے کہ شہد کی مکھیاں شہد کیسے بناتی ہیں، عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام یا طریقہ، ٹھیک ہے۔ عمل ویسے کام کو کہتے ہیں، عمل کا مطلب ہے شہد بنانے کا، عمل کا مطلب ہے کہ شہد بنانے کا کام کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس جمع کر کے شہد بناتی ہیں۔ شہد پہلے پانی کی طرح ہوتا ہے، مکھیاں اس کو ہوا دے کر اس کا فالتو پانی اڑا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سب سے جو ہے وہ پانی ہوتا ہے نا، رس جو ہوتا ہے پھولوں کا وہ پانی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں تو جو اس میں وائبریشن ہوتی ہے، یعنی کہ بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ بخارات کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر باقی جو پانی ہے، باقی ایک رس جو بچ جاتا ہے وہ میٹھا اور گاڑھا رس باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ کے غدود اس رس کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر مکھیاں یہ شہد چھتے میں محفوظ کر لیتی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کم از کم 6 سوالات پر مبنی شہد کی مکھی کا انٹرویو لیں، ٹھیک ہے۔ جو اوپر والے کوشچنز ہیں اس کو بھی آپ تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی ایگزامپلس میں نے دی ہوئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہی والے کوشچنز لکھیں، آپ خود بھی کوئی کوشچنز لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا دوسرا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ پھولوں پر کیا کر رہی ہیں، آپ روزانہ کتنے پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں، آپ ایک دن میں تقریباً کتنا رس لے لیتی ہیں، آپ کو شہد کا چھتا تیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ شہد کیسے بناتی ہیں، اور اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہاں پہ صرف 6 سوالات ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو دیے ہیں۔ آپ انٹرویو لینے کے لیے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کا ہو یا جو آپ کو لگے کہ اس سے آپ کی معلومات میں یا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ کوشچن ہے، نیچے دیے گئے بیانات پڑھ کر صحیح یا غلط کا نشان لگائیں۔ میں سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھیوں کے ذریعے انسان کو محنت و نظم و ضبط سکھانا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔
کیونکہ شہد کی مکھی بہت محنت سے اور ایک طریقے سے ترتیب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ کام کرتی ہے. اس وجہ سے جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کو محنت اور نظم و ضبط کا سبق حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی کام مرحلہ وار کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. مرحلہ وار کا مطلب ہے کہ ترتیب کے ساتھ پہلے ایک کام کیا، وہ ختم ہوا، پھر دوسرا شروع کیا. جس طرح شہد کی مکھی کرتی ہے کہ پہلے سب سے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تو وہ جو اس نے رس جمع کیا ہوتا ہے اس کو اپنے پروں سے خشک کرتی ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے تو وہ اپنے منہ میں اس کو چوس کے غدود اس میں اس کے غدود اور رطوبت مکس کر کے ایک شہد بنانے کا کام کر کے پھر چوتھا مرحلہ جو یہ ہے کہ وہ اس کو سیو کرتی ہے یا اس کو محفوظ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ اس سبق سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر مرحلہ وار کام کیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی بھی کام جیسے بھی شروع اور ختم ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مکھی کو آپ نے دیکھ لیا، شہد کی مکھی کو وہ بہت ترتیب کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ کام کرتی ہے اور شروع سے لے کر آخر تک صحیح طریقے سے کام کرتی ہے. اس طرح سے اگر کام جیسے بھی شروع ختم ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا، یہ غلط ہے. کیونکہ کام صحیح طریقے سے شروع ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے ہی وہ ختم ہونا چاہیے. یہ کراس ہو جائے گا. محنت اور توجہ کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اب آپ نے اس سے یہی سبق سیکھا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ محنت بھی کرتی ہے اور توجہ سے کام کرتی ہے. اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں کام مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں. یہ کیا لفظ ہے؟ توجہ. ٹھیک ہے، توجہ، توجہ نہیں سو کہتے، توجہ کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. سوری یہ غلط ہے، یہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ہر کام کے لیے پہلے تیاری ضروری ہے. جیسے شہد کی مکھیاں شہد بنانے سے پہلے شہد رکھنے کے خانے بناتی ہیں، تو اس وجہ سے ہر کام کرنے کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے. پہلے تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد کام کرتے ہیں کہ پہلے سارا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس سٹیپ پہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی. جب وہ چیزیں مکمل طور پہ موجود ہوں تو تبھی ہم وہ کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہر کام کرنے کے لیے تیاری ضروری ہے، اس طرح سے یہ صحیح ہے. کامیاب ہونے کے لیے نظم و ضبط ضروری نہیں ہے. اب شہد کی مکھی کامیاب ہوتی ہے کیونکہ وہ نظم و ضبط سے کام کرتی ہے. اگر وہ نظم و ضبط کے ساتھ کام نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، یعنی شہد ہی نہیں بنے گا. اور اگر شہد نہیں بنے گا تو پھر وہ اصل میں تو اس کا مقصد شہد بنانا ہے. تو اس وجہ سے کامیاب ہونا یہ ہوتا ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کامیاب ہونے کے لیے نظم و ضبط ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ سوال جو ہے اس کا یہ جو اس کا پارٹ ہے یہ غلط ہے.